अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट कोह नूर के स्पेशल एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। ऐसी पॉडकास्ट जिसके अंदर हम किसी ऐसी शख्सियत से आपको मुतारिफ़ करवाते हैं जिनका ताल्लुक़ कानूनी मैदान से होता है। एक ऐसी ही शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। 19 साल वकालत का तजर्बा है, कॉर्पोरेट और कमर्शियल लॉ के अंदर अच्छा एक उभरता हुआ सितारा है। इंटरनेशनल लॉ के ऊपर अगर बात की जाए तो बेशुमार काम कर चुके हैं। पढ़ाने का भी शुगफ रखते हैं। मुख्तलिफ़ ब्यूरोक्रेट्स की अकेडमीज़ और इसके अलावा जो फ़ौज के ज़ैली इदारे हैं वहाँ पे पढ़ा चुके हैं। इसके अलावा जो जजेस हैं उनकी ट्रेनिंग करवा चुके हैं और एक वसी तजर्बा रखते हैं कॉर्पोरेट और कमर्शियल लॉ के अंदर। नाज़रीन, जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं हारिस रमज़ान। कुछ उनका तारुफ उनकी ज़ुबानी ही जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो मामलात को किस तरह से देखते हैं। हारिस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और बहुत आपने इंतज़ार किया। आज मैं आऊँगा आपकी स्पेशलिटी की तरफ भी। पहले कुछ अपनी ज़ाती जो है ज़िंदगी, क्योंकि मैं तो जानता हूँ आपसे जो है पुराना एक ताल्लुक़ भी है। गवर्नमेंट कॉलेज में हम इकट्ठे भी थे, आप जूनियर थे हमारे, डिबेट्स के अंदर भी हम रहे। लेकिन हमारी नाज़रीन के लिए थोड़ा सा बताइएगा कि पढ़ना किस तरह से रहा, कौन से इंस्टीट्यूशन में रहे, थोड़ा सा अपने इब्तदाई तालीम के बारे में। बट साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी इज़्ज़त दी और मुझे बुलाया। और ये ताल्लुक़ हमारा जो है वो डेफिनेटली एक बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। बट साहब, ज़िंदगी का आगाज़ तो हर किसी का स्कूल से होता है। तो मेरा ताल्लुक़ बीकन हाउस स्कूल सिस्टम से है। वहाँ से मैंने ओ लेवल्स किया, फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज गया, वहाँ से मैंने एफएससी प्री मेडिकल की, इस सोच के साथ कि मेरे घर में मेरे वालिद भी डॉक्टर, मेरे बड़े भाई भी डॉक्टर, तो मैं उस एक ग्लोरियस ट्रेडिशन को लेके आगे चलूँगा। लेकिन बड़ी जल्दी मुझे ये एहसास हो गया कि शायद मैं उस प्रोफेशन के लिए नहीं बना था। और क्योंकि उस दौर में मेरे वालिद साहब ने एक अपना हॉस्पिटल का आगाज़ किया और उधर मैंने जब डॉक्टर्स की एक डिफ़िकल्ट लाइफस्टाइल को देखा और जब उनकी स्ट्रगल देखी तो फिर मुझे यकीन हो गया कि शायद मैं नहीं ये कर सकूंगा। लेकिन हारिस, लॉयर्स की भी जो लाइफस्टाइल है वो भी काफ़ी डिफिकल्ट है। वही मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि बाद में शायद मैं नहीं ही ये गुमान कर सका कि मुझे एक ऐसा प्रोफेशन की चॉइस करनी पड़नी थी जिसमें कुछ सिमिलर लाइफ ही थी। ठीक। तो ये एक उसका फरीर साइड है। ठीक। तो गवर्नमेंट कॉलेज में के बाद मैंने फिर एक जो है लाइफ आपको डिफरेंट दौरों से गुजारती है। तब वो दौर था कि जब कंप्यूटर साइंसेस अपने पूरे अरूज पे था। तो एक अंडर ग्रेड मेरा कंप्यूटर साइंसेस में भी है और फिर वन फाइन डे मुझे ये ख्याल आया कि शायद मैं लीगल प्रोफेशन के लिए ही बना था। और फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से LLB ऑनर्स किया और उसके बाद फिर मैंने कुछ अर्सा एक इंटरनेशनल लॉ थिंक टैंक के लिए काम किया। और फिर मैं बारट लॉ के लिए इंग्लैंड चला गया, लिंकन इन से। नॉर्मली ये भी एक मिसकंसेप्शन है, लोग समझते हैं कि जी लिंकन इन से आप करके आए हैं। ये भी मिसकंसेप्शन दूर होने वाली है कि लिंकन इन एक बार काउंसिल है, एक 4 इन्स होती हैं, उनमें से एक इन लिंकन इन है। और वहाँ पे कई इदारे होते हैं जो आपको ये कोर्स पढ़ाते हैं, वो आप पढ़ के फिर वापस आते हैं और आप फिर प्रैक्टिस का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो मैंने जो है इनिशियल अपना प्रैक्टिस का जो दौर था वो इंटरनेशनल लॉ में काफ़ी काम किया। आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू प्रैक्टिशनर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया कि ऐसे लैंडमार्क मैटर्स को मुझे मैटर्स में गवर्नमेंट के बिहाफ पे उन टीम्स का एक पार्ट था। ख़ास तौर पे शायद आपको याद होगा लाल मस्जिद इंसिडेंट हुआ था। उसमें आई वाज अ पार्ट ऑफ द टीम विच वाज एंगेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और मैं इसमें मशकूर रहूँगा अपने पहले उस्ताद अहमद बिलाल सूफ़ी साहब, जो कि इंटरनेशनल लॉ में उनका बड़ा नाम है। तो उन्हीं के साथ हमने काफ़ी सीखने को हमें मौका मिला। फिर रेमंड डेविस वाला मैटर आया, उसमें भी हमने एडवाइस किया और इस तरह कई इश्यूज आते रहे जिनमें काम करने का बड़ा मौका मिला। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा आपकी ज़ाती लाइफ की तरह आऊँगा। प्रैक्टिस के अंदर थोड़ा सा, क्योंकि हमारे जूनियर्स भी देखते हैं, यंग लॉयर भी, व्हाई डिड यू डिसाइड कि जी मुझे इंटरनेशनल लॉ की तरफ जाना चाहिए? दोस्त जा रहे थे उसके अंदर, अपनी कोई पर्सनल इंक्लिनेशन थी, क्या देख लिया था आपने? क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिन्हें ये पता है कि इंटरनेशनल लॉ भी एक एरिया ऑफ प्रैक्टिस है। लोग जनरली जो है वो बट साहब का सवाल प्राइवेट आते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका, बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। यहाँ पे मैं ना एक बहुत बेसिक चीज़ जो कि जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि ये अच्छे असातिज़ा होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं कुछ चीज़ें करने के लिए। और मैं अपने उन अच्छे लोगों का, मेरा ख्याल है ये उनका राइट होता है कि उनका नाम भी लिया जाए, उनकी तारीफ़ की जाए। जिसमें हमारे एक बड़े कॉमन दोस्त हसन असलम शाद का मैं नाम लूँगा। जी, उनके बगैर तो गुफ्तगू का होती नहीं होती। मैं बड़ा अपने आप को लकी समझता हूँ कि मुझे फाइनल ईयर ऑफ लॉ में इंटरनेशनल लॉ एज अ कोर्स
حسن اسلم شاد نے پڑھایا. اچھا, اور یہ وہ ایک شخصیت ہے پاکستان کالج آف لا, یہ پاکستان کالج آف لا میں جی. ٹھیک ٹھیک. بلکہ میں آپ کو شاید یہ بھی ایڈ کروں کہ میں پہلا LLB آنرز یونیورسٹی آف لنڈن کا بیچ ہوں پاکستان کالج آف لا جی جی کا. بالکل بالکل. ہم کوئی 4 لوگ گریجویٹ کیے تھے. اس کے بعد ایک بڑا زبردست ایک سلسلہ چل رہا ہے وہاں پہ اور بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن میں حسن کی اس لیے تعریف کرنا چاہ رہا ہوں, حسن اسلم شاد کی, کہ وہ نہ صرف وہ ایک ایسی شخصیت جو کہ جن میں بڑی موٹیویٹنگ ایک ابیلٹی تھی, دا وے ہی ٹاٹ می انٹرنیشنل لا واز سم تھنگ جس سے میرا انٹرسٹ اس ایریا میں بڑا ڈیولپ ہوا. جی جی, وہ ان کا اثر جو ہے وہ آپ کو کافی اثر تک رکھتا ہے. ہاں جی بالکل. حسن شاہ صاحب, میں بھی ان کا جو ہے وہ وکٹم رہا ہوں بلکہ پڑھانے میں اور لکھنے میں اور ان کے نوٹس پڑھنے میں. دیکھیں میں بتاؤں بٹ صاحب, یہ ہماری اس گفتگو کا جو ایک آگے بھی ہم ڈسکس انشاءاللہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ چیز کو ریکگنائز کرنا ہے کہ ہماری لائف میں جب ہم ایک ینگ لائر سے شروع ہوتے ہیں تو اچھے مینٹورز کا کتنا پازیٹیو رول ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا پاز آپ کے چاہوں گا اور سوال ایک پوچھنا چاہوں گا. عام جو پریکٹس ہے پرائیویٹ جیسے میرے جیسے لوگ کرتے ہیں, کرمنل, سول, کارپوریٹ, بینکنگ, ہم تو سبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر کلائنٹ آتا ہے, آپ پیسے لیتے ہیں, چارج کرتے ہیں. انٹرنیشنل لا کی پریکٹس کس طرح سے ہوتی ہے؟ میں آئی یوز ٹو کم ایٹ یور پلیس جہاں پہ آپ ریسرچ کا تھا, حسن کے ساتھ بھی میرا انٹریکشن تھا, اس کے علاوہ بھی ہمارے دوست تھے کافی, تیمور بھی اسی دنوں میں کام کرتے تھے, ملک آپ کو یاد ہوگا, جی جی جی, تو عثمان بھی. بلکہ تو آپ لوگوں کے کلائنٹ کون لوگ ہوتے ہیں؟ آپ کے آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, پرائیویٹ کلائنٹ ہوتے ہیں, افراد ہوتے ہیں, انٹرنیشنل لوگ کون ہوتے ہیں؟ بٹ صاحب یہ بڑا اچھا سوال ہے. ایکچولی پاکستان میں انٹرنیشنل لا ابھی پنپ رہا ہے. میں نے جب احمد بلال صوفی صاحب کا نام لیا تو شاید یہ بڑی زیادتی ہوگی ان کی اس چیز کی تعریف نہ کی جائے کہ وہ واحد شخصیت میں سے ایک شخصیت ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل لا کی امپورٹنس کو اجاگر کیا. میں اس کی تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہماری آڈینس کو اس کی ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ سمجھ آئے. جب میں نے بھی ان کا ادارہ جس کا نام ریسرچ سوسائٹی فار انٹرنیشنل لا ہے, جو کہ ایک پائنیئر انٹرنیشنل لا تھنک ٹینک ہے پاکستان کا, مطلب اس جیسی چیز پہ اس جیسا ادارہ پہلے کبھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, تو صوفی صاحب ہمیں ایک بڑی خوبصورت بات بتاتے تھے کہ جب انہوں نے LLM کیا فرام کیمبرج یونیورسٹی, تو کیمبرج یونیورسٹی میں ایک بہت زبردست ایک انٹرنیشنل لا کا ادارہ ہے, لیوتھر پارکس انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل لا, جہاں پر جو کہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک تھنک ٹینک جیسی اس کی حیثیت ہے, اور وہ گروم کرتے ہیں ینگسٹرس کو کہ وہ آگے زندگی میں انٹرنیشنل لا کو کریئر بنائیں. تو صوفی صاحب جب ٹرین ہو کے واپس آئے تو ان کو احساس ہوا کہ یہ بات لیٹ 80s کی ہے کہ پاکستان میں اس ایریے میں کس قدر فقدان ہے انڈرسٹینڈنگ کا, اور کتنی ضرورت ہے کہ ایسے ادارے جو ہیں وہ بنے وجود میں آئیں. تو انہوں نے میسولی گورنمنٹ کے سارے اداروں کو لکھنا شروع کیا. جو کہ اس میں ایک ہیومرس سائڈ ہے, وہ یہ ہے کہ سب نے ان کو یہ جواب دیا کہ لگتا ہے کہ آپ کو سول سروسز جوائن کرنے کا شوق ہے اور آپ فورن سروس جوائن کرنا چاہتے ہیں, تو لہٰذا CSS کی اٹیمپٹ کریں. تو صوفی صاحب ہنس کے ہمیں بتاتے تھے کہ تب مجھے اندازہ ہو گیا کہ ایسے ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک ان کے سامنے میں ایک پریکٹیکل اگزامپل نہیں سیٹ کروں گا. سو انہوں نے پھر بڑی محنت کر کے کئی سال لگا کے RSIL ریسرچ سوسائٹی فار انٹرنیشنل لا کو اسٹیبلش کیا. تو ہمیں ایز ینگسٹرز جب میں نے جوائن کیا تو ہمیں بڑا زبردست سیکھنے کو ملا. اور آپ کے سوال کا جواب اس طرح ہے کہ انٹرنیشنل لا کے بڑے ڈفرینٹ سائڈز ہیں. ایک پبلک انٹرنیشنل لا ہوتا ہے, ایک پرائیویٹ انٹرنیشنل لا ہے. پبلک انٹرنیشنل لا از دا لا بٹوین اسٹیٹس, and private international law is issues pertaining to state entities اور private entities. جس میں کہ آپ نے اس طرح ایک ریکو ڈیک کا ایک میٹر سنا ہوگا کہ جس میں ایک پرائیویٹ اینٹی نے گورنمنٹ کے ایک اینٹی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کسی بھی کام کا. سو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بڑی آرگنائزیشنس آپ کو ریچ آؤٹ بھی کر سکتی ہیں. تھنک ٹینکس خود اپنے اون پہ میسو ریسرچ کرتے ہیں, اپنے پالیسی پیپرز نکالتے ہیں, اور کئی دفعہ پھر گورنمنٹل اینٹیز خود ان کو ریچ آؤٹ کرتی ہیں اور ان کو انگیج کرتی ہیں کہ جی یہ ایک کیوری آف انٹرنیشنل لا آ گئی ہے, آپ ہمیں اس میں ایڈوائز کریں. جیسے کہ RSIL جو تھی وہ بہت سارے میٹرز میں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ انگیج تھی, اور وہ ان کو اس میں اوپینین ورک دیتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ اسپیشلائز بھی ہوتا تھا, اور ہمارے کئی جو ملٹری کی آرگنائزیشنس تھیں ان کو بھی بہت زبردست ان پٹ وہاں سے جایا کرتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا خالص, آپ ماشاءاللہ بیرسٹر بھی ہیں, آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے. یہ بتائیے گا کہ جب انٹرنیشنل لا آپ پڑھ رہے تھے, آپ کر رہے تھے, ہم نے دیکھا کہ میں حسن اسلم شاد کو یا آپ لوگوں کو ملنے آتا تھا, آپ لوگ رائٹنگ بہت کرتے تھے, آرٹیکل آئے دن آپ کا کسی نہ کسی نیوز پیپر میں آرٹیکل آ رہا ہوتا.
کیا یہ اویئرنیس تھی اس ٹائم کی پاکستان کے اندر, یا آپ سمجھتے ہیں ایک لائر کو جنرلی بھی آپ بتائیے گا کہ از اٹ امپورٹنٹ کہ وہ بتائے لوگوں کو لکھ کے کہ وہ یہ ایریا کے اندر ہے, پریکٹس میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم صرف انٹرنیشنل لا کے حوالے سے؟ دیکھیں بٹ صاحب, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے درمیان جب بھی آپ ہوتے ہیں تو ایک ماحول کریٹ ہو جاتا ہے, اور وہ ماحول آپ کو آگے بڑھنے میں ایک بہترین موقع پرووائڈ کرتا ہے. سو جب میں وہاں موجود تھا اور بڑے اچھے لوگ ساتھ تھے ہمارے, تو یہ اس چیز کے فقدان کو ہم لوگوں نے جو ایک موجود تھا نظام میں, کہ پاکستان میں اچھے رائٹرز نہیں تھے اور لوگ لکھتے نہیں تھے. انٹرنیشنل لا ایک بڑا اسپیشلائزڈ ایریا ہے. میں اس میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جو ہماری آڈینس کو ان کی علم میں ایک بڑا میسو ایک اضافہ کرے گی. وہ یہ ہے کہ انڈیا نے ایک ایسا ادارہ جو انڈین سوسائٹی فار انٹرنیشنل لا ہے, آج سے کوئی 40-50 سال پہلے ڈیولپ کی تھی, جس کے اندر ان کے ڈپلومیٹس آتے ہیں, ٹرین ہوتے ہیں, میسو ریسرچ ہوتی ہے اس ایریا میں, اور ان کو ہر وہ اینگل بتایا جاتا ہے جس سے وہ بہتر طریقے سے سفارتکاری بھی کر سکیں اور لیگل ایلیمنٹس کو آگے لے کے چل سکیں. ہم آج تک ان دو ایسپیکٹس کو بائیفیکیٹ ہی نہیں کر سکے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کیا ہے اور انٹرنیشنل لا کیا ہے, اور ہم نے ہمیشہ اس کو ان کا انٹرپلے رکھا ہے. نہ ہماری گورنمنٹ نے کبھی سمجھا, نہ ہماری اسٹیٹ کے فیڈریشن کے اداروں نے یہ سمجھا. یہ پہلی دفعہ اس کی تفریق اس ادارے نے بتانی شروع کی, اور جب انہوں نے افیکٹولی ملٹری آرگنائزیشنس کو بھی انگیج کیا تو ان کو یہ بتایا کہ دیکھیں جی, انٹرنیشنل ریلیشنز کی دنیا ایک فرق ہے. وہ فارن پالیسی ہے, آپ کی ڈپلومیٹک افیئرز ہوتے ہیں, لیکن وہ قوانین جن کی بیس پہ یہ سب چیزیں چلتی ہیں, وہ ان تمام قوانین کو سمجھنا, ان کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کو فالو کرنا, جورسپوڈینشل ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے, نئی ریسرچز کیا آ رہی ہیں, اس ایریا میں کوئی ادارہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. سو آئی تھنک جب ٹرینڈ سیٹ کیا گیا, یہ 2006-7-8 کی بات ہے, تو اس سے پہلے بھی صوفی صاحب بہت کام کر رہے تھے اور ان کا بڑا انپٹ تھا, لیکن ہم کچھ لوگ جب ساتھ اکٹھے ہوئے تو ہم نے اس چیز پہ اور زیادہ کام کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس دور میں پاکستان کی کسی بھی انٹرنیشنل لیول پہ جو ریپرزنٹیشن تھی, اتنی بہترین اور روبسٹ ریپرزنٹیشن پہلے کبھی نہیں ہوئی. ہوتا یہ تھا کہ کوئی ٹریٹی, دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, جس طرح پاکستان, دنیا میں بہت سی ٹریٹیز جو ہوتی ہیں نیگوشیٹ ہوتی ہیں, اس میں ہر ملک کا ایک انپٹ آ رہا ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں کیونکہ لیک آف اویئرنیس تھی, سو ہمارے یہاں پہ یہ بھی ایک بڑی ہیومرس سائڈ ہے اس کی, کہ کبھی بھی ٹریٹی فورم پہ جب نیگوسیشنز ہوتی تھی, اور جو نیگوشیٹنگ فورم ہے وہ ہمارے ایکسپرٹس کو بلواتے تھے, تو ہمارے یہاں پہ ہماری بیوروکریسی یہ کرتی تھی کہ چلیں جی لاسٹ ٹائم فلانے صاحب آپ چلے گئے تھے, تو اس دفعہ آپ بھابھی بچوں کو لے جائیں, گھوم پھر کے آ جائیں. اور سارے فنکشن, سارے اس پورے ایونٹ کے اوپر جو نیگوشیٹنگ ٹریٹی کا فورم تھا, وہ شخصیت جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے تھے, خاموشی سے پورا ٹائم گزارتے تھے واپس ود دا فوکس کہ شام کو میں شاپنگ کروں گا اور ٹائم ضائع کروں گا. یہ وہ ٹائم پہلی دفعہ آیا کہ گورنمنٹ کو یہ ریئلائز ہوا کہ ہمارے لیک آف انپٹ کی وجہ سے کتنی میسولی پاکستان جیسے ملکوں کا پوائنٹ آف ویو آگے نہیں آتا. سو پھر کیا ہوا کہ جب یہ چیزیں ہم نے ان کو انگیج کرنا شروع کیا, تو پھر ایکسپرٹس جانے شروع ہوئے, اور پاکستان کے انپٹ کو نہ صرف سراہا گیا, کئی ایسی سجیشنز ہمارے مشنز کی وہاں پہ ایڈ آن ہوئیں جس سے بہتر پالیسی آئی. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ بیرسٹر خالد رمضان نے کس طرح سے انٹرنیشنل لا کے اندر بھی اپنا جو ہے انپٹ دیا, اور ایک اچھے ادارے کے ساتھ منسلک رہ کر انہوں نے کس طرح سے پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کیا. کوئی بھی ینگ لائر اس طرح سے محنت کر کے آگے آ سکتا ہے. اب ہم ان کے زندگی کے دوسرے پہلو کی طرف بڑھیں گے, اور کارپوریٹ اور کمرشل لا انہوں نے جوائن کیا ہے ریسنٹلی. ابھی حسن ایک بہت بڑی لا فرم جن کا بہت بڑا نام ہے, اس کو کس طرح سے جوائن کیا, کیا حال حوال رہا, کیوں انہوں نے جوائن کیا, اور اب کس طرح ان کی ایک پلاننگ ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. حارث, پہلے تو بہت مبارک, آپ نے جوائن کیا ایک بڑی لا فرم. ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کا ایک نام ہے, پرویز حسن صاحب کا ایک نام ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی آپ اٹھا کے بات کرتے ہیں تو
بلکہ جسٹس جواد حسن جو ہے ان کے ساتھ رہے, ان کا پیرنٹ چیمبر رہے, ان کے پیرنٹ چیمبر رہے, ان میں ایسوسیٹ رہے ان کے. اس کے علاوہ بہت بڑے نام ہیں. میری ابھی جو ہے وہ ابھی ایک ملاقات ہوئی خسرو بختیار صاحب سے, منسٹر رہے ہیں, وہ بھی ان سے انہوں نے کہا کہ میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں. حسن حسن کا اس طرح سے بے شمار بڑے بڑے نام وہاں سے نکلے. آپ کا کیسا تجربہ ہے ایک خاصی عرصے کے بعد یہ فرم جو ہے وہ جتنا بڑا نام رکھتی تھی ابھی ماشاءاللہ پھر اس درمیان میں گیپ بھی آیا, کیا وجہ تھی, کیوں جوائن کیا آپ؟ میں عرض کرتا ہوں کہ تھوڑا سا نا میں آپ کو اس کی ہسٹری بھی بتا دوں تاکہ, اور جب میں جوائننگ سے پہلے کی آئی تھنک وہ جسٹس نہیں ہوگا کہ اگر ڈاکٹر پرویز حسن کا کی جو ایک کاوش ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ لوگوں تک نہ پہنچائی جائے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب خود جو ہیں وہ بڑے ہمبل آدمی ہیں, تو وہ اپنی تعریف خود نہیں کرتے ہیں. تو وہ میں بالکل وہ میں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا اگر وہ ٹائم دے دیں. تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے نا ان کا انٹرویو بھی ہونا چاہیے, یہ لا کے اندر بڑا ایک نہیں میرا خیال ہے کہ ہماری آڈینس کے لیے یہ ایک اتنی بڑا ایسٹ ہوگا کہ اگر ڈاکٹر صاحب کا ایک اچھا انٹرویو آڈینس تک پہنچ جائے تو میں ڈیفینیٹلی ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا, اور اگر یہ پاسبل ہو تو آئی تھنک ان کے منہ سے سننا اور ہمارے میں بڑا فرق ہوگا, اور وہ خود جو بتائیں گے, کیونکہ وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے اور وہ اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے کہ اس وقت ٹاپ ججز اینڈ دا بگیسٹ لیگل مائنڈز بھی ان کے آگے بڑے مدبانہ طریقے سے ان سے مشورہ لیتے ہیں, اور ان کی بات کو وزن دیے بغیر وہ کوئی اسٹیپ بھی نہیں لیتے. سو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اس طرح بتا دوں کہ حسن ایک بہت بڑی کارپوریٹ لا فرم ہے. بیسکلی پاکستان میں کارپوریٹ لا کو انٹروڈیوس کرانے والی ہی یہ فرم ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بہت بریلینٹ مائنڈ ہیں, LLM فرام ییل, دین PhD فرام ہارورڈ. اور ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہمیں بتائی جو میرے لیے ایک بڑی حیران کن تھی, کہ ڈاکٹر صاحب بڑی ینگ ایج میں ہارورڈ پروگرام میں انرول ہوئے. تو ان کے ڈین نے یہ کہا کہ مسٹر حسن یو آر ٹو ینگ فار دس پروگرام, کیونکہ آپ کے ساتھ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایج میں تھوڑے سے میچور ہیں, تو آپ جائیں واپس پاکستان, کچھ عرصہ پریکٹس کریں. اور یہ تب ان کی عمر ارلی 20s میں تھی. گیٹنگ انرولڈ ان PhD پروگرام آفٹر ڈوئنگ ہز LLM فرام ییل. اور ییل لا اسکول ایک ایسی جگہ ہے جو دنیا جہاں کے بیسٹ آف دا بیسٹ مائنڈس کو جنہوں نے ٹاپ یونیورسٹیز میں دنیا میں ایڈمٹ ہو جائیں, ییل ان کو بھی ریجیکٹ کر دیتی ہے. وہ ایک ایسا منفرد ادارہ ہے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ جی مسٹر حسن آپ جائیں پاکستان, تھوڑی دیر پریکٹس کریں اور پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ واپس آ جائیں. اب وہ کہتے ہیں میں ڈیجیکٹڈ اپنے بیک پیک کر رہا اور واپسی کی تیاری میں تھا کہ مجھے کہیں سے میسج آیا, اینڈ دس واز ارلی 60s کی بات ہے, کہ جی ڈین وانٹس ٹو سی یو. تو کہتے ہیں میں ان کو ملنے گیا, تو اس نے کہا اب دیکھیں کہ امریکنس کی بھی خاصیت اور کیوں کر وہ دنیا پہ رول کرتے ہیں, یہ میں آہستہ اور بھی بتاؤں گا. کہ اس نے کہا کہ مسٹر حسن آئی مسٹ اپولوجائز. انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کیا ہوا ایسا. انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے اپلائی کیا آپ کے ساتھ میں, ان میں سے آپ کے ہائیسٹ مارکس آئے ہیں. سو یہ انجسٹس ہوگا کہ میں آپ کو انرول نہ کروں. سو آپ انرول ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو بائی دی ایج ایٹ دی ایج آف 27 ہی واز ڈن وتھ ہز PhD, اور 69 میں آ کے انہوں نے بنیاد رکھی حسن کی. ٹھیک ہے. اینڈ بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ کارپوریٹ لا کو انہوں نے سب سے پہلے پریکٹس کرنا شروع کیا. یہ وہ دور تھا کہ جب بڑے بڑے جس طرح سردار اقبال جو کہ بہت بڑے ہمارے نام ہیں سارے, انہوں نے ان کو کہا کہ جی بات یہ ہے کہ وکالت جو ہے وہ سیشن کورٹ کے ارد گرد کے علاوہ یا فین روڈ سے اس طرف کر کے نہیں ہو سکتی ہے. سو ڈاکٹر صاحب نے اپنا پہلا دفتر جو ہے وہ وابڈا ہاؤس میں بنایا, جسٹ ٹو گیو دی امپریشن کہ میں مین اسٹریم وکالت میں نہیں ہوں اور میں کارپوریٹ لا پریکٹس کرتا ہوں. اس کے بعد سے پھر ڈاکٹر صاحب نے اپنا بہت نام کمایا, اور عروج کی انہوں نے وہ منزلیں دیکھیں جو میرا نہیں خیال کہ بڑے کم وکلا نے دیکھی ہوں گی. پاکستان کے ٹاپ بزنس ہاؤسز جو ہیں وداؤٹ نیمنگ دیم, ان کے پاس 40+ ایئر سے ریٹینڈ ہیں اس وقت, اور ان کی ایک بہت بڑی کلائنٹ لسٹ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہیں اتنے بڑے ٹاسک ماسٹر بھی ہیں, کیونکہ جتنے آپ بریلینٹ ہوتے ہیں اتنے پھر آپ ایک پرفیکشنسٹ بھی ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت بڑے بڑے مائنڈس چلے آگے. بلکہ میں نے بھی جب وکالت کی تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں حسن کو جوائن کروں گا, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی تعریفیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں. اچھا یہ کیسے ہوا اور آپ نے کس طرح سے پھر میں اس میں میرا خیال ہے یہ بھی زیادتی ہوگی کہ میں ایک شخصیت کا ذکر کیے بغیر آگے بڑھوں, اور وہ ہے میرے کولیگ اور میرے اس وقت کے مینیجنگ پارٹنر اسد احمد غنی, جو کہ اس وقت حسن کو رن کر رہے ہیں. اور میں تعریف ان کی اس لیے کرتا ہوں بہت زیادہ کہ وہ 15 سال سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں, اور پاکستان کے بہت بڑے بڑے لیگل مائنڈس جو ڈاکٹر صاحب کے پاس کام کر کے جا چکے ہیں,
انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو اتنا مطمئن نہیں کیا جتنا اسد نے کیا ہوا. اوکے. تو میں اسد کی تعریف بڑی ان کے منہ پہ بھی کرتا ہوں, ان کی پیٹھ پیچھے بھی یہ کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب از ویری ہیپی وتھ ہم. سو بیسکلی اب ڈاکٹر صاحب کی ایج بھی زیادہ ہے, تو انہوں نے حسن کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ اسد کے ہاتھ میں دی کہ وہ حسن کو اور آگے لے کے چلیں اور اس کو اسی مقام پہ جو کہ بہت عرصہ پہلے وہ تھی. تو پھر اسد ویری کائنڈ آف ہم کہ انہوں نے ریچ آؤٹ کیا کہ جی ہم اور جو ایک سیم مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوں, اس کو آگے لے کے چلیں. تو میں پھر ان کو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ مجھے لے کے آئے حسن میں. اور جو دوسرا آپ کا پوائنٹ تھا سوال کا وہ یہ تھا کہ بڑی جگہوں پہ اور بڑے لوگوں کے ساتھ رہ کے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. سو مجھے اب جوائن کیے ہوئے 1.5 سال ہو رہا ہے حسن کو. ایز اے پارٹنر میں نے جوائن کیا اور ڈاکٹر صاحب نے سب نے مجھے بہت عزت دی اور بہت اوپن آرمس کے ساتھ امبریس کیا. لیکن جو میں بہت تعریف کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گریٹ اینڈ بگ مائنڈس کے ساتھ رہنے سے آپ کی زندگی میں بہت تبدیلی آتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے 1.5 سال کا جو ایک تجربہ ان کے ساتھ ابھی کا ہے اور جو میری پچھلی سائڈ ہے آف پریکٹس کی, دونوں 2 ڈفرینٹ ڈائریکشنز تھیں. بالکل ٹھیک, بالکل. کیونکہ جو ایتھیکل ویلیوز ڈاکٹر صاحب نے انسٹل کی ہوئی ہیں اپنے فرم کے اندر, مطلب جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہیں. جس طرح آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ ہمیں ایک میجر اس وقت چیلنج ہے ایتھیکل ویلیوز کا جو کہ ڈپلیٹ ہو گئی ہیں ہمارے پروفیشن میں, اور اس پہ ہم بہت سی باتیں کر سکتے ہیں. مگر میں یہ کانفیڈنٹ ہوتا ہوں ہمیشہ کہ اس لا فرم کے اندر چاہے کلائنٹ بڑے سے بڑا لوز ہو جائے گا مگر ڈاکٹر صاحب اور جو فرم ہے وہ کبھی بھی کمپرومائز اس چیز پہ نہیں کرے گی. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کی انٹرنل سیٹسفیکشن رہتی ہے. رازق آپ کا اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کوشش بھرپور کرتے ہیں کہ آپ سیدھی راہ پہ چلیں. ایک بات. دوسری بات یہ دا ہائیسٹ اسٹینڈرڈس آف لیگل پریکٹس. بالکل. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جتنے تھرو ڈاکٹر صاحب نے اس کی بنیاد رکھی ہے اور اس کے بعد جو ان کی پروڈیجی اسد ہے اور دوسری بھی سسٹمز چلتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس معاملے میں بڑا لکی سمجھتا ہوں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ اتنے مٹیکولس, اتنے تھرو کسی بھی میٹر آف لا میں جتنے یہاں پہ ہیں انپریسیڈنٹڈ ہے. بالکل ٹھیک. اور جو اسی وجہ سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ 40+ ایئرس سے ٹاپ بزنسز آف پاکستان اگر ریٹینڈ چل رہے ہیں تو کوالٹی آف ورک ہے ہی جو وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. اچھا خالص, میں آپ نے بتایا حسن کا اور ڈاکٹر پرویز حسن صاحب کا ایک ظاہر ہے ایک لمبا عرصہ ان کا گزرا ہے. آپ کا ایریا آف پریکٹس ہم نے دیکھا کہ آپ کا زیادہ جو ہے کمرشل اور ٹیکسیشن کے متعلق رہا, مختلف FPR کو بھی آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, کسٹم کے اندر بھی آپ رہے. یہ کس طرح سے آپ کا ایک ورسٹیلٹی جو ہے وہ کس طرح سے آپ مینٹین کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے ینگ لوئر بھی دیکھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے بریڈ اینڈ بٹر بھی کمانا ہے, میرے پاس بیل آ گئی ہے میں اس پہ کام کروں گا, میرے پاس کوئی اسٹے آ گیا میں اس پہ کام کروں گا. کون ویٹ کرے کمرشل ٹرانزیکشنز کا, اور اتنی بڑی جو باتیں آپ کر رہے ہیں, دس از ناٹ پریکٹیکل. یہ کس طرح سے آپ میں ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ فار دا ینگ لائرز ایز ویل, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے پروفیشن میں جو سینئرز ہیں وہ اتنی آنیسٹلی لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں, وہ تھوڑی سیلف پریزلز میں زیادہ رہتے ہیں. اور جو اصل نیٹی گریٹیز اور ٹائم کا بھی ظاہر ہے ان کے پاس ایک فقدان ہوتا ہے. نہیں بٹ صاحب میں کسی اور اینگل کی بات کر رہا ہوں. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب آپ ینگسٹرس کو جونیئرس کو گائیڈ کریں تو ان کو صحیح بات بتائیں کہ جی واٹ آر دا چیلنجز اور کیا پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. اور اس معاملے میں آپ اور میں تو بہت آنیسٹ رہے ہیں. تو میرا جو آپ کے سوال کا جواب کچھ اس طرح ہے کہ انفارچونیٹلی لیگل پروفیشن ان پاکستان جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کو انکریج نہیں کرتا. کہ اگر میں کسی کو کہوں کہ جی میں یہ ایک سیٹ ایریا آف لا کو پریکٹس کرتا ہوں تو کلائنٹ کا جواب ہوگا پھر آپ وکیل صاحب نہیں ہیں, پھر آپ کون ہیں؟ کیونکہ جنرلی وکیل پاکستان میں ہر طرح کے ایریا کو پریکٹس کر رہے ہیں, اور اسپیشلائزیشن صرف 2-3 چیزوں میں ہے, یا کوئی سول کام کرتا ہے یا کرمنل کرتا ہے یا پھر کوئی ٹیکس میں کام کرتا ہے. اور ٹو کیٹر ٹو دا کلائنٹل ان پاکستان, کیونکہ وکیل اتنے زیادہ ہیں اور کلائنٹ کے پاس آپشنس اتنی زیادہ ہیں کہ ایک لائر کو ہر ایریے میں وینچر کرنا پڑتا ہے. سو ینگ لائر کو فرسٹلی ہر طرح کے ایریے میں ایکسپوجر لینا چاہیے, ایکسپیرئنس کرنا چاہیے, پھر یہ آپ کا نیچر آف ورک ہے جو آپ کی ڈیسٹنی جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے. سو میرا ایریا سول سائڈ زیادہ رہا ہے, لیکن کیونکہ میں ایک بیرسٹر ہوں, ٹرینڈ ہوں ٹو ورک ان ڈفرینٹ ایریاز,
تو سول سائڈ پہ جو بھی میرے پاس کام آیا زیادہ میں نے اس کو کیٹر کیا. بالکل ٹھیک. اس میں انٹلیکچوئل پراپرٹی کا کام بھی میں نے دیکھا ہے, میں نے کارپوریٹ کمرشل کیوریز کو بھی دیکھا ہے. اب کچھ عرصے سے میں FBR کا لائر ہوں, تو میرے پاس کسٹمز کے ٹیکس ریلیٹڈ کئی میٹرز, کسٹم ریفرنسز ان ہائی کورٹ اینڈ ان ٹریبیونلز, وہ کام زیادہ آ رہا ہے. سو اٹس اے مکس میچ آف ایوری تھنگ کمنگ یور وے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ بیرسٹر خالد رمضان کس طرح سے ایک ایکویلیبرم, ایک بیلنس جو ہے وہ مینٹین کیے ہوئے ہیں. کوئی بھی ینگ لائر محنت کر کے اس پوڈ کاسٹ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب میں بات کروں گا ان سے کہ وہ ایک خاص انکلینیشن رکھتے ہیں ٹورڈ آربیٹریشن. جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے اس کے برعکس وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ انٹرنیشنلی نظر دہرائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ چائنا نے کس طرح سے, UK نے کس طرح سے, امریکہ نے کس طرح سے اپنے جو لیگل سسٹم ہے اس کے برڈن کو شیئر کیا اور اپنی سوسائٹی کے اندر ایک امپرومنٹ لائی. اس کے بارے میں خاص وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. خالد, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آنریبل ججز بہت کام کر رہے ہیں, ہم ہائی کورٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک لسٹ ہے, ارجنٹ ہے, پھر اس کے بعد ایک آپ کی ریگولر ہے, پھر ریڈ ہے, پھر سپلیمنٹری بھی بیچاروں پہ لاد دی جاتی ہے, پھر ینگ جو لائرز ہیں ان کا بھی شکوہ رہتا ہے جی پورے آرگومنٹ لکھیں, پوری بات سنیں. لیکن بہرحال مور اور لیس ان کو بلیم نہیں کیا جا سکتا, برڈن بہت زیادہ ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی لگتا ہے, میں چاہوں گا کہ ناظرین کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں کہ کس طرح سے آپ آربیٹریشن کو کیا دیکھتے ہیں. دیکھیں بٹ صاحب, سب سے پہلے ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے کہ ہمارا نظام کر کیا رہا ہے اور چل کس اینگل میں رہا ہے. میں اپنی بات کی جو تمہید وہ اس اینگل سے باندھوں گا کہ پاکستان کی آزادی کے وقت ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ کی سینکشن اسٹرینتھ وہ 60 ججز, 60 ججز. تب کی آبادی اور آج کی آبادی میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج بھی 60 ہی ہے. آپ 60 تو چھوڑیں جی, مجھے آپ بتا دیجئے کہ وہ کب دور آیا ہے جب 60 مکمل ایک وقت میں تعینات رہے ہیں. ہمیشہ 45 یا 50 میکسیمم تک آئے ہیں. ہمیشہ ہم جو سینکشن اسٹرینتھ سے بھی 10-15 ججز شارٹ رہے ہیں, اور ان 45-50 نے پورا صوبہ پنجاب کو کیٹر کرنا ہے. سو آپ بات کر رہے ہیں کہ اونٹ میں وزیرے کے وہ جو ایک مثال ہے وہ وزیرے کے مترادف ہے, اور 12 کروڑ پلس کی آبادی کے لیے اس کی لٹیگیشن کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ ایک مذاق سے کم نہیں ہے. بالکل ٹھیک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 400-500 ججز بھی ہوں ہائی کورٹ کے, ایون دین ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ یہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان آرڈر ٹو ہینڈل سچ اے ہیوج انفلکس آف کیسز کمنگ ان, ججز جو ہیں وہ ڈسپوزل پہ بہت فوکس کرتے ہیں, اور اس کے اندر جو اصل اسپرٹ آف لا ہے وہ ہے ڈسپینسیشن آف جسٹس, یعنی کہ انصاف ملے ایک عام آدمی کو, وہ بری طرح کمپرومائز ہوتا ہے. ایک بات, اور یہ بات آپ کی درست ہے, میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک جج آف دی ہائی کورٹ کو اگر ہم بینچ مارک بنا رہے ہیں, سو یہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ جسٹس کر سکیں اپنے کام کے ساتھ, کیونکہ روزانہ کی ان کی کاز لسٹ میں کوئی 70-80 کیسز تو لگے ہوتے ہیں, اور انفارچونیٹلی ان میں سے وہ 15-20-25 سے زیادہ نہیں سن سکتے, اور بہت سارے کیسز لیفٹ اوور ہوتے ہیں. میرا ایک کیس آج بھی 2020-21 سے چل رہا ہے, 5 سے 10 دفعہ وہ لیفٹ اوور ہو چکا ہوا ہے. اور میرے ایک جو پرائیویٹ سائٹ پہ ایک کلائنٹ ہے, اس کی ایک وہیکل واز کنفسکیٹڈ بائی دا گورنمنٹ. وہ وہیکل اس وقت کھٹارا بن چکی ہے, کھڑے اس کی سنوائی نہیں ہو رہی. اب آپ دیکھیں کہ کتنی زیادتی ہے بھائی, کسی طرف بھی ہو وہ کسی کے کام تو آئے وہ وہیکل. اب اس پوائنٹ کو پکڑتے ہوئے, آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے, ہمیں اس وقت آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس کی سخت ضرورت ہے. دنیا نے اس چیز کو بہت پہلے ریئلائز کر لیا تھا. جی میں تھوڑا سا اس کو یہ 2 ایریاز کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزمس, اور اینڈ آربیٹریشن. آربیٹریشن کا کانسیپٹ زیادہ وہاں آتا ہے جہاں دونوں پارٹیز جو ہیں وہ رضامندی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ میں لکھتی ہیں کہ ہم ریزورٹ کریں گے آؤٹ آف کورٹ سیٹل کرنے میں, اور ایک آربیٹریٹر آف آر چوائس ہم اپوائنٹ کر لیں گے, اور جو وہ فیصلہ دے گا ہم دونوں اس کو ماننے کے پابند ہوں گے. اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے. ایک لٹیگیشن جس نے بہت عرصہ چلنا ہوتا ہے وہ ایک ریکارڈ مدت میں ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح ADR کے اندر نیگوسیشنز ہیں, میڈیشن ہے, کنسیلیشن ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, دیکھیں دونوں سائڈز کے وکلاء اگر جو لیٹیگیٹ کر رہے ہیں آج ڈیسائیڈ کریں کہ یار ہم دونوں بیٹھ جاتے ہیں, جو ڈسپیوٹ ہے ہم ٹیبل پر ڈسکس کر لیتے ہیں,
اور چلیں 45% مجھے دے دیں, 55% آپ لے لیں, جو میرٹس آف دا کیس بنتے ہیں, اور اپنی پارٹیز کو سمجھا دیتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر آپ لٹیگیشن کریں گے تو آپ کی کاسٹ آف لٹیگیشن اتنی زیادہ ہے, جو ٹائم کا ضیاع ہے وہ اتنا زیادہ ہے, اور آپ کو بزنس کا لاس کتنا زیادہ ہوگا. تو یقیناً پارٹیز کسی طرح اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے میں ایک پازیٹیو کردار ادا کریں گی. بالکل ٹھیک. انفارچونیٹلی ہمارے نظام کے اندر کیا ہے جو شاید ہمارے وکلا بھی نہیں سمجھ پاتے کہ وہ ایک چھوٹی سی فیس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے سالوں سال کیسز کو لٹکاتے ہیں, اور ایونچولی اپنے لاس ہو رہا ہوتا ہے. لاس کیسے ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ جتنا لٹکے گا اتنی ہم اس سے تھوڑی تھوڑی کر کے فیس نکلواتے رہیں گے. اب مثال ہے, میں آپ کو ایک فگر سے دیتا ہوں. لیٹ سے ایک نارمل سے نارمل وکیل سروسز کی لے رہا ہے تو وہ تو پھر ہوگا اس کے اندر. دیکھیں آنریبل کورٹ بھی بیٹھی ہوئی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ لائرز اس کی وجہ سے. بٹ سب تھوڑا سا میرا کریٹیکل ویو ہے, یہ میری ذاتی رائے ہے, اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگ مطلب وہ کہتے ہیں نا لیٹ اس ایگری ٹو ڈس ایگری. میرا اس میں جو آپ نے جو مجھ سے ایک پوائنٹ آف ویو پوچھا اس کا میرا جواب یہ ہے کہ ایک نارملی دیکھیں ہمارے یہاں بہت سے وکلا ہیں, آپ کہتے ہیں کہ وہ سولوشن ہو. میرا گزارش یہ ہے کہ دیکھیے میں آپ کو اس اینگل میں دیتا ہوں کہ وکلا ایک تھوڑی سی فیس لیتے ہیں اور اس کو بہت عرصے تک اس سے زیادہ کئی دفعہ ان کی کاسٹ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ایک درمیانی مناسب فیس لیں اور اس کو میڈیشن میں لے جائیں. کوئی میڈیٹر اپوائنٹ کر دیں. ایون آپ کو پتا ہوگا سیشن کورٹ کے بیک سائڈ پہ ایک میڈیشن سینٹر ہے جو گورنمنٹ خود رن کر رہی ہے اور بڑا مناسب ہے, وہ ایک ادارہ ہے. میٹرز وہاں ریفر بھی کیے جاتے ہیں. اگر لائرس اس کو پرسو کریں تو ود ان ویکس وہ کیس سالو ہو سکتا ہے. اچھا, اب آپ یہ سوچیں کہ اگر وہ سالو ہو جائے گا تو مارکیٹ میں ایک پازیٹیو ایئر کیا ٹریول کرے گی کہ یار یہ معاملات جلدی بھی حل ہو سکتے ہیں, اور اس کی وجہ سے مارکیٹ میں ایک پازیٹیو ویو آئے گا کہ یار اگر ہم اس فورم پہ جا کے اپنا معاملہ حل کروا لیں تو ہم جلدی فارغ ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. سو اس سے ہمارے لائرس کے لیے بھی بہتر اور زیادہ کیسز کو وہ انٹرٹین کر سکتے ہیں, اور درمیانی فیس کرتے کرتے بہت سارے کیسز وہ ہینڈل کر سکتے ہیں. بہت سارے کیسز آ سکتے ہیں. بڑا اچھا پوائنٹ ہے. میں خالص تھوڑا گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا. دس از ون آف دا میجر پرابلمس جو آپ نے بتائی ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت زیادہ لیگل ایشوز ہیں. اگر ینگ لائر کو مخاطب کر کے بات کی جائے تو ان کا الیکشننگ کا ایک ہے, کمپین کے اندر بیچارے استعمال ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جب آتے ہیں ان کو چیمبرز کا پتہ نہیں چلتا. ہمارے یہاں پہ باڈیز کو اس طرح کی نہیں ہے. تھوڑا بہت کام پنجاب بار کونسل نے کیا, اس کے اندر احمد کی ان کا کنٹریبیوشن کافی ہے, وہ ادھر آئے, وہ ٹریننگ بھی کنڈکٹ کراتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ادارہ ابھر کے سامنے نہیں آیا. کوئی ادارہ اس طرح کے نہیں ہے کہ میں جا کے پہلے دن پوچھتا کہ مجھے کیا کرنا ہے. آپ کو جو گائیڈ لائن ملی آپ نے لے لی, مجھے جو ملی میں اس پہ چل پڑا. لیکن کہیں نہ کہیں وہ نہیں تھا کہ ہمارے کیا جو ہے وہ پوائنٹ سٹرونگ ہیں, اس کی طرف جاتے. زیادہ اچھے بیٹسمین ہو سکتے تھے, زیادہ اچھے بولر ہو سکتے تھے. تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ایشوز ہیں, پرابلمس ہیں. بہت ہی پرٹیننٹ اور بہترین سوال کیا آپ نے. اس کا جواب ذرا مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے گا. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ہمارے یہاں پر جو کہتے ہیں اکیڈمیز ہوتی ہیں, جس طرح فوج میں دیکھتے ہیں تو ایک پاکستان ملٹری اکیڈمی ہے جو آنے والے دور کا جنرل تیار کر کے نکالتے ہیں. اس کو ایک فیزے سے گزارتے ہیں, 2 سال کی ایک بڑی ریگولرس ٹریننگ سے گزارتے ہیں, اور وہ جب آفیسر بن کے نکلتا ہے تو وہ ایک سیٹ معیار اور اسٹینڈرڈ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ بہت فوکس بھی کیا جاتا ہے, اس اسٹینڈرڈس کو وہ امپروو کرتے رہتے ہیں. اسی طرح انفارچونیٹلی ہمارے پروفیشن کے اندر ہمارے ہر وہ شخصیت جنہوں نے ہمارے سٹینڈرڈز کو ریگولیٹ کرنا ہے, جب آپ ان کو خود ایویلویٹ کرتے ہیں تو ان کے اپنی انڈرسٹینڈنگ آف دا انٹائر لیگل پروفیشن اینڈ ایتھیکل ویلیوز بہت وانٹنگ ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی 3-4 دہائیوں سے دا ورسٹ ان آر سوسائٹی ہیو اینڈیڈ اپ ان دس پروفیشن. انفارچونیٹ ہے یہ, جس طرح آپ نے مذاق سنا ہوگا کہ جی کسی کے گھر میں بچہ پڑھتا نہیں ہے, وہ کہتے کوئی گل نہیں, وکالت پا دے چل جائے گا. ٹھیک, جو کہ سب سے انفارچونیٹ چیز ہوئی. اب وہی لوگ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب مین اسٹریم میں آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ دیر آر 2 ویز جو کہ لوگ جو اڈاپٹ کرتے ہیں. ایک ہے الیکشنئرنگ کا پروسیس, اور ایک ہارڈ کور وکالت کی پریکٹس کا رستہ, جو آپ اور میں کر رہے ہیں, جو ہم لوگ شاید خواری سے کری جا رہے ہیں. پر ہمارے ساتھ ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ مین اسٹریم صرف الیکشنئرنگ کے پروسیس سے سارا دن ضائع کر کے صرف ووٹ مانگنے, لوگوں کے چیمبرز میں جانا اور کرتے کراتے وہ آ کے ہمارے بار کاؤنسلز کے ہیڈ بن جاتے ہیں. اب ٹیکنیکلی بار کاؤنسلز کا کام کیا ہے؟
وہ یہ کام ہے کہ وہ بیسٹ آف دا بیسٹ اسٹینڈرڈس ان دا لیگل پروفیشن لاتے ہیں. اور اگر آپ ہسٹوریکلی دنیا کے اینگلس کو دیکھیں تو بار کاؤنسل کے ہیڈز کون ہوتے ہیں؟ دے آر دا موسٹ اسٹیبلشڈ اینڈ ریپیوٹیڈ لائرس جن کی ہر جگہ لوگ تعریف کرتے ہیں کہ یار ان جیسے وکیل کوئی نہیں ہے. ان کو اس آنر پہ بٹھایا جاتا ہے اور وہ پھر بیسٹ اسٹینڈرڈس کو انفورس کراتے ہیں, نئے نئے ایسے طریقے لاتے ہیں جس سے ینگ لائرس کے لیے تربیت ہو, ان کے اسٹینڈرڈز امپروو کیے جائیں. آج بھی اگر آپ کسی بھی ایسے لائر جو کہ کوئی الیکشن پروسیس سے گزر رہا ہے, یہ میرا آپ سے ایک چھوٹا سا کویشچن ہے, ایک آپ کر کے دیکھیے گا, ان سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ الیکشن تو لڑ رہے ہیں, ذرا یہ بتائیے کہ آپ اس پروسیس سے اگر آپ کو عہدہ ملتا ہے تو آپ کیا کریں گے وکالت کی بہتری کے لیے, پروفیشن کے لیے؟ تو ان کا پہلا جواب ہوگا کہ میں ادھر شیڈ لگوا دوں گا, ادھر میں کھانے پینے کا بندوبست کر دوں گا, کوئی ہاسپٹل کی فیسلٹیاں کر دوں گا, کوئی ایڈمنسٹریٹو بلاک میں کرسیاں لگوا دوں گا. ایک شخص کو بھی اس چیز کی علم نہیں ہے, نہ اس کو پتہ ہے کہ میں ایک وکیل کی انڈرسٹینڈنگ آف دا لا اور اس کی ایڈوکیسی اسکلز یا اس کی ٹریننگ کے لیے میں کوئی ایسے پروگرامز انٹروڈیوس کراؤں گا جس سے وہ ایک بہتر وکیل بن کے ابھرے گا اور سسٹم کمپیٹیٹیو سے کمپیٹیٹیو ہوتا جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دی انفارچونیٹ مشروم گروتھ آف لا اسکولس. دیکھیے لا اسکولس جتنے بھی ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں ان کا بنیادی فوکس صرف یہ ہے کہ جی نمبر آف اسٹوڈنٹس پورے کرو, جو ایک سیٹ اسٹینڈرڈ اینڈ کرائٹیریا, جیسے کہ آج سے کوئی 3-4 دہائیاں پہلے صرف ایک ادارہ ہوتا تھا, پنجاب یونیورسٹی لا کالج, اس میں میرٹ بیسڈ ایڈمیشن ہوتے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اس دور کے وکلا جو ہیں ان کا اسٹینڈرڈ آف انڈرسٹینڈنگ آف دا لا کیا ہے. سو آسان سسٹم ہو گیا, لوگ آرام سے پاس کر کے بائی پاس کرتے رہے سسٹم. کوئی ادارے نہیں ہیں جو ان کو جو کہ ایڈوکیسی اسکل سکھائیں. اور اس میں ایک تھوڑا سا میرا نا تھوڑی تشنگی کا ایلیمنٹ جو ہے یا گلا ہے وہ ہمارے ججز کی طرف بھی ہے. مجھے ذرا تھوڑا سا, میں ان سے بڑی عزت کے ساتھ یہ اس بات پہ تھوڑا سا نا شکایت تو نہیں کر سکتا آف کورس, پر ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ان کا بڑا نا ایک نیگیٹو یا ایک تھوڑا سخت ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ٹورڈز ینگ لائرس یا جو اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے ہوتے, اور وہ یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے وہ بھی اس سائٹ پہ تھے اور ان کو کیا پرابلمز آتی تھیں. میرا یہ ریکویسٹ یہ ہے کہ جو بینچ ہیں جو ہم کہلاتے ہیں بار اور بینچ, ان کو اکٹھے بیٹھنا ہے اور ججز کو تھوڑا سا ایک سافٹر ویو لینا ہے ٹورڈز دا لائرس. لیکن مجھے جی میں ایک بات مکمل کر لوں کہ جس کے اندر وہ ایک ایسے پروگرامز ڈیوائز کریں کہ جس میں سے ینگ لائرس کو گزارا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ آپ کو اصل میں کرنا کیا ہے. کیوں دیکھیں آپ نے نہ میں تو فارچونیٹ رہ گیا کہ میں بیرسٹری کر کے آ گیا, تو میں سیکھ کے آ گیا. لیکن آپ مجھے بتائیے کون سا ایسا ادارہ ہے جو آپ کو دا آرٹ آف ایڈوکیسی کہ کراس ایگزامینیشن کیسے کرنا ہے, ایگزامینیشن ان چیف کیسے کرنا ہے, سبمیشن بیفور آف کورٹ میں آپ نے کھڑے کیسے ہونا ہے, آپ نے جج کو ایڈریس کیسے کرنا ہے, کہاں کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا, کوئی ادارہ یہ چیز نہیں سکھاتا. جی ٹھیک ہے. اچھا لیکن میں تھوڑا سا یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم لائرس جو ہیں ایز اے کمیونٹی اگر ہم ایک شکوہ کر رہے ہیں تو بینچ کا بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو ایک ڈیکورم مینٹین کرنا ہے. ہم نے بہت سارے انسیڈنٹ دیکھے کہ جہاں پہ انہوں نے نرمی برتی, جہاں پہ انہوں نے ریلیکسیشن دیا, وہاں پہ ایز اے کمیونٹی بہت سارے دوست میرے سے ناراض بھی ہوں گے, لیکن بات حقیقت کی ہے کہ وہ ہم نے گیپ خود کریٹ کیا. جب ہم قریب ہوئے تو ہم نے اس کے اندر ڈیکورم کا خیال نہیں رکھا, ہم نے اس کے اندر جو ہے ضابطے کا خیال نہیں رکھا. سول کورٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں, سیشنز کورٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں, ہائی کورٹ کے اندر سختی کرنا پڑی, سپریم کورٹ کے اندر ٹھیک ہے لائرس کا اپنا شکوہ کہ بات ہی نہیں سنی جاتی, لیکن وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم آپ کے قریب نہیں آئیں گے کیونکہ آپ پھر ایک بارڈر کراس کر جاتے ہیں, ایک لمٹ کراس کر جاتے ہیں. دیکھیں بٹ صاحب یہ آپ کی بات کو میں اس حد تک دیکھ سکتا ہوں کہ یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہوتے ہیں, اور آپ کو جس طرح ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ اتنے زیادہ انفلکس آف لائرز آ گئے ہیں جن کی گرومنگ بھی وانٹنگ ہے, جن کو بیسک ایتھیکل ویلیوز کا بھی نہیں پتہ. ہاؤ ایور میں سمجھتا ہوں کہ بینچ کا رول ایک پیرنٹل رول ہے, اور اگر ایک فادر فگر بن کے اگر وہ لے کے چلیں تو وہ بہت سارے ایسے سٹیپس کر سکتے ہیں کہ جس کے تھرو وہ ینگ لائرس کو پازیٹیولی گروم بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ جسٹس ملک قیوم صاحب
ان کی ایک بڑی تعریف ہم نے سنی آج تک, ہم پیش تو نہیں ہو سکے ان کے آگے, کہ انہوں نے بہت سارے ینگ لائرس کا کریئر گرو کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا. ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس فورم پہ جاتے ہیں تو ایون میں نے ایسے لائرس جن کی 50 سال کی وکالت کو بھی ہلکا کامتے دیکھا ہے وہاں پہ, کیونکہ اس جگہ کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. ججز کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی لائر کو سافن اپ کریں, اسے موقع دیں کہ یار آپ جو تیاری کر کے آئے ہیں آپ ہمیں بتائیں, ایک پازیٹیو رول رکھیں. اور آج تک آپ دیکھیں گے کہ ہر وہ جج جنہوں نے لائرس کے ساتھ ایک نرم لہجہ رکھا, ان کی بات کو سنا, وہ انہوں نے بہت عزت پائی ہے. ٹھیک. اور بجائے اس کے کہ وہ لائرز, وہ ججز جو کہ بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے ہیں. اب دیکھیں آپ اور میں سمجھتے ہیں جب ہمیں کیس تیار کرتے ہیں اور ہم نے ایک فیس لی ہوتی ہے تو ہم نے جسٹیفائی کرنا ہے اس کیس کو. تو وہ بعض اوقات ہم بھی تو ایگزیجریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, ایک چیز بن نہیں رہی ہوتی. آنریبل کورٹ کی لمبی لسٹ ہیں, ہم اگر یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں بٹھا کے بچوں کی طرح سنا جائے اور نرش کیا جائے, نرچر کیا جائے, تو وہ تو ایک نہیں. بٹ صاحب اس میں بھی دو رائے ہیں نا. دیکھیں سب سے چیز آپ کو سمجھ لیے کہ ایک لائر کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ایڈوکیسی کرے گا. ٹھیک. اس کو ججز کٹ شارٹ اس لیے نہیں کر سکتے کہ جی میرے پاس اتنی ورک لوڈ ہے تو میں یہ کر دوں, کیونکہ اس نے بھی اپنے کام کو جسٹیفائی کرنا ہے. لیمیٹیشنز تو ہیں ان کی بھی. دیکھیں آپ یہ کر سکتے ہیں, دیکھیں ایک لائر کے جی میں نے 2 دن آرگیو کرنا ہے, آپ بالکل صحیح فرما رہے. اسی کا دیکھیں نا, میں نے آپ کو بتایا کہ اگر بینچ بیٹھ کے بار کے ساتھ یہ بیٹھے کہ جی یہ ایک طریقہ کار ہے, جیسے کہ ہمیں سکھایا گیا کہ آپ ایڈوکیسی سے پہلے بار میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ آپ ایک اسکیلیٹن آرگومنٹ دیں جو جج کے پاس آ جائے, آپ اس کو فالو کریں. اور یہ ٹریننگز میں بتایا گیا کہ آرٹ آف ایڈوکیسی از ناٹ 4-5 days آف آرگیومنٹ, اٹس ہاؤ ٹو میک یور آرگیومنٹ ان اے کنسائزڈ مینر, کہ تاکہ آپ جلد از جلد ساری بات کو بتا سکیں. اچھا, ابھی ہم نے بار کونسلز کے اندر دیکھا کہ آنریبل جسٹس علی ضیاء باجوہ وہ آئے, ابھی قادر بخش بھی لاسٹ ٹائم میرے پوڈ کاسٹ میں تھے, انہوں نے کہا جی ہم نے ٹریننگ کا اہتمام کیا, اس کے اندر مختلف آنریبل ججز آئے. پھر آربیٹریشن کا ایک واسع مجید ہمارے دوست ہیں, بہت اچھا کام کیا, اور انہوں نے اسد منظور بٹ صاحب اور قادر بخش صاحب, سارے آنریبل ججز, عاصم نفیس, شاہد کریم صاحب, ایون منصور علی شاہ صاحب بھی آن لائن تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایریا ہے جس کے اندر آپ کو کورٹ کی اپروچ ملتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے معاملہ کروانا ہے, یہ زیادہ ہونا چاہیے؟ بٹ صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. میں اس کو تھوڑا سا اس طرح الیبوریٹ کروں گا کہ جب میں نے بار کیا, میں نے 2008-9 میں بار کر کے آیا, تو مجھے تبھی اس چیز کا بہت شدت سے اندازہ ہو گیا تھا کہ پاکستان میں اس ایریے کے کس قدر کمی ہے اور ہمارے ینگ لائرس کی یہ ٹریننگ کی کس قدر ضرورت ہے. سو تھوڑا لیٹ ہوا, دیر ہوئی, کچھ ہم نہیں کر سکے, لیکن میں اس میں ان لوگوں کو جس طرح احمد قیوم صاحب وغیرہ اور قادر نے بھی, سب نے لوگوں نے بڑا اچھا کام کردار ادا کیا ہے. مگر انفارچونیٹلی جو اصل چیز کی ضرورت ہے وہ ایکچولی ہو نہیں رہی ہے. وہ کیا چیز میں عرض کرتا ہوں, اٹس مور آف لیکچر بیسڈ, کہ جی آپ جائیں لیکچر دے دیں, جو کہ لوگ سن کے تھک چکے ہیں. جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, جو کہ انگلینڈ اینڈ ویلز میں جو بار ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے جو ہم لوگ وہ کیا ہوتا ہے, اس کے اندر وہ لوگ ہمیں دے میک اس گو تھرو اے پروسیس. جس طرح میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے حسن میں اس لاسٹ نومبر پہ یہ ایک کاوش کی, اور میں بڑا مشکور ہوں میرے ٹیم کا, میرے ساتھیوں کا, اسد کا بھی خاص طور پہ, کہ ہم نے 6 کورسز کو پکڑا: لیگل ڈرافٹنگ, ریسرچ, اوپینین رائٹنگ, کراس ایگزامینیشن ان چیف, اینڈ سبمیشنز اینڈ نیگوسیشنز. ہم نے کیا کیا کہ انگلینڈ میں ہمیں جب سکھایا جاتا تھا, دے وڈ میک اس گو تھرو دا پروسیس. جیسے کہ پروفیسر ہے وہ جج بن کے بیٹھے گا, ہمارا ایک کولیگ ایک وٹنس بن جائے گا اور ہم سے وہ ایکٹ کروائیں گے پورا. پہلے ہمیں سکھائیں گے کہ کرنا کیا ہے, پریکٹیکل کر کے وہ ہمیں فیڈ بیکس دیں گے. وہ ہماری ویڈیو بناتے تھے, اس ویڈیو میں وہ ہمیں دیتے تھے کہ 3-4 موقع ملتے تھے, اور پھر جب ہمارا فائنل ایگزام ہوتا تھا تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ ٹرینڈ ایکٹرس کو بلاتے تھے ٹو بی ٹف وٹنسز. بالکل ٹھیک. اور وہ ایکٹ کرتے تھے اور ہمیں ان کو اپنے ایگزام میں وہ اس پورے پروسیس کو بائی پاس کرنا ہوتا تھا. بالکل ٹھیک. سو اس سے ہمیں ایک بڑی زبردست ٹریننگ ملتی تھی. میں نے اسی چیز کو ریپلیکیٹ کیا حسن کے اندر. وی ہیڈ 7-8 پیپل کمنگ ان فرام دی لیگل پروفیشن, اور اس کو ہم نے جب ریپلیکیٹ کیا تو میں حیران رہ گیا کہ ایون پریکٹسنگ لائرس ایک بیسک بیل ایپلیکیشن آرگیو کرتے وقت ان کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ان کا ایکچوئل پوائنٹ کیا ہے, انہوں نے اسٹیبلش کیا کرنا ہے. اور ہم نے اسی طرح ہم 3 لائرس ججز بنے,
ان کے ہم نے ایک ٹاف وٹنسز کھڑے کیے یا اپلیکیشن سے آرگیو کروائی, اور ان کو جب ہم نے فیڈ بیک دینا شروع کیا تو وہ بہت زبردست انٹلیکچوئل لرننگ کا پروسیس بن گیا. سو ہمیں اس کانسیپٹ کو ریپلیکیٹ کرنا ہے. جتنے بھی زیادہ ادارے یہ کام کریں اتنا ہی کم ہے, کیونکہ آپ دیکھیں سینکڑوں کی تعداد میں, چلو میں ہزاروں نہیں کہتا, لائرز ایکٹیولی روز پریکٹس کر رہے ہیں, اور سب کو اس ٹریننگ کی اشد ضرورت ہے کہ کوئی ایسی ٹریننگ سینٹر ہو جہاں وہ جائیں, ان کو ایویلیویٹ کیا جائے, ان کی شارٹ کمنگز ان کو بتائی جائیں, تاکہ کل کو وہ کورٹ آف لاء میں ایک بہتر طریقے سے ایڈوکیسی کر سکیں. یہ پوائنٹ آپ کا آیا. میں ایک بنیادی سوال, کیونکہ ہمارے لائرس کے علاوہ آنریبل ججز بھی دیکھتے ہیں شو, پھر عام لوگ جو ہیں ان کا ایک بڑا قرض رہتا ہے میرے اوپر. وہ مجھے اکثر کہتے ہیں جی ایک سوال پوچھیں, ہمیں انصاف کیوں نہیں مل رہا؟ معاشرے میں بڑی بے انصافی ہے. ظلم پلاننگ کے ساتھ آپ کر جائیں, آپ مینیج کر لیں, آپ کے تعلقات ہیں, عدالت کے اندر انصاف ملنا بڑی دلی دورست, بڑی دور کی بات ہے. اتنی زیادہ ٹریننگ, بیرسٹرز, LLM, ڈاکٹرز, کارپوریٹ کلچر پیدا ہم نے کر دیا, عام بندے کا انصاف نہیں ہو رہا. وہ بیچارہ بھی ترس رہا ہے, وہ پھر ظاہر ہے لوگ باہر چلے جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں سوسائٹی. کب ہم کہیں گے کہ بھائی ہمارے ملک کے اندر انصاف آ رہا ہے؟ وہ 2 3 4 چیزیں آپ کے ذہن میں کیا ہیں؟ بٹ صاحب مجھے پھر تھوڑا سا موقع دیجیے گا کہ ذرا بات تو تلخ ہے, پر ایک تلخ حقیقت ہے اس معاشرے کی. ہم ایز اے نیشن ہی کرپٹ ہیں انفارچونیٹلی. ساری تھی. میں عرض کرتا ہوں امریکہ کے اندر بھی انصاف نہیں ملتا تھا. نہیں میں عرض کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو گورے جن کا ہم نظام بڑا ایک مانتے ہیں کہ بڑا انصاف ہے, یہ ہر ملک کے اندر جا کے انہوں نے بدماشی کی, انہوں نے قبضے کیے, انہوں نے معاملہ وہ بحث دوسری طرف. لیکن انصاف کا جو نظام دیکھیں میں آپ کو اس کی تھوڑی تمہید اس طرح مانتا ہوں کہ جن گوروں کا آپ بات کر رہے ہیں بے شک وہ ہم پہ قابض تھے, لیکن آج بھی آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں تو گورا SP جو ادھر سرو کر رہا تھا لاہور شہر میں, جیسے اس کی اسٹینڈنگ انسٹرکشنز تھیں کہ اگر تمہارے کسی بھی ایسے چوکو کہ تمہارے علاقے میں اگر چوری ہو گئی ہے تو اس کو سمجھو کہ کسی نے ملکہ برطانیہ کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیا ہے. اس کو سنیے, اگر کسی شخص کا مرڈر ہو گیا ہے تو سمجھو کہ ملکہ برطانیہ مرڈر ہو گئی ہے. اتنا وہ ہر SHO کو اس قدر امپاور کرتے تھے کہ انہوں نے یہ کلیئر کٹ انسٹرکشن تھی کہ مجھے مرڈرر پکڑ کے دو, چاہے اس کے لیے بڑے سے بڑے آدمی کو بھی ہاتھ ڈالنا پڑے. ہماری طرف سے پوری آزادی ہے. اور آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں گے, جو جن لوگوں نے کام کیا انہوں نے گاؤں کے چودھریوں کو ہتھکڑیاں لگوا کے, پورے گاؤں میں ان کی پریڈ کروا کے ان کو تھانوں میں بند کیا, ٹو سیٹ این ایگزامپل کہ قانون سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. یہ ہے دا ول آف دا اسٹیٹ. اب یہاں پہ ایک منٹ رک جائیں, جب آ جاتے ہیں آپ پوسٹ انڈیپینڈنس. آج آپ اور میں وکالت کا سب سے بڑا چیلنج کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی بھی کلائنٹ آتا ہے وہ سب سے پہلا سوال کیا کرتا ہے کہ بٹ صاحب بہت قابل وکیل ہو, مجھے کہہ دیں گے بیرسٹر صاحب ہمیں پتہ آپ کو سمجھ آئے کچھ ہے, لیکن دیکھو نا وہ جڑے رانا صاحب تو فلانا صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اینی فیس لگے گی پر تھوڑا کام کرا کے دوں گے. دا کلائنٹ از کلیئر ہیڈڈ کہ مجھے آپ کی قابلیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, مجھے کام چاہیے. اس کے لیے چاہے مجھے اگر آپ لیٹ سے 4 2 4 5 10 لاکھ فیس مانگتے ہیں تو اگلے اگر 30 لاکھ روپیہ کہتے ہیں لیکن وہ آپ کو لکھ کے دیتے ہیں کام کروا کے دوں گا, تو وہ کام کروا کے دیتے ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ جب آپ کا لیٹیگیٹر ہی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے گا تو ایک پیرلل نظام خود ہی کھڑا ہو جائے گا. اور لوگوں کے جب اوور آل ڈپلیٹنگ مورل اور ایتھیکل ویلیوز ہو جائیں گے, اسٹیٹ چیکس اینڈ بیلنسز سے پیچھے ہٹ جائے گی, تو پھر یہ پورا نظام اپنی پوری وسعت کے ساتھ پنپ جائے گا جو پنپ چکا ہے. آج کوئی ایک وکیل جو کہ جینوئنلی ایتھیکل باؤنڈریز میں کام کرنا چاہتا ہے اس کے پاس 0.5 سے 1% کی ونڈو اویلیبل ہے. 99% چلو میں کہہ دیتا ہوں کہ 2-4% ہوگا, پر میجورٹی آف دا نظام کمپرومائزڈ ہے. لیکن مجھے ایک بات کی روٹ تک جا رہے ہیں. ہمارا ٹرائل کورٹ کے اندر مسائل ہیں, ہمارے سیشن کورٹ کے اندر مسائل ہیں. کمپرومائز اگر ایک بندہ گارنٹی دے رہا ہے تو کام آگے سے کہیں سے ہو رہا ہے تو وہ دے رہا ہے. جی اگر نہ ہو رہا ہو تو معاشرے کے اندر یہ بات نہ پھیلے کہ بھائی پیسے دے کے کام ہو جاتا ہے یا فلاں شخص جو ہے یا فلاں لائر جو ہے کر رہا ہے. آپ اگر پرابلم تک پہنچ گئے ہم, وہ کون سا ادارہ ہے جو ان کو ٹھیک کرے گا؟
ہم اگر زیادہ سے زیادہ ایز اے لائر آپ یہ کریں گے, آپ نہیں کریں گے یہ کام, آپ سادی پریکٹس کریں گے, اس سے معاشرے کے اندر وہ پرابلم تو حل نہیں ہوگی نا. ضرورت مند تو دیوانے ہیں, اس نے تو چلے جانا اس لائر کے پاس جو اس کو گارنٹی دے رہا ہے. گارنٹی پہ کام ہو کیوں رہا ہے, وہ کیا پرابلم ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں, آج بھی اگر آپ, میں اس کی ایک پیرل ایگزامپل سے آپ کو پکچر کلیئر کر دیتا ہوں. کسی بھی چیز کو روکنے کے لیے نا وہی لوگ اپنے چوکیدار نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, آپ کو ہمیشہ چوکیدار امپارشل اور انڈیپینڈنٹ رکھنا پڑتا ہے, تبھی چیزیں ٹھیک چلتی ہیں. جس طرح کہ پولیس کی کبھی بھی ہم کتنے لائرز پولیس سے کتنے میٹرز کو دیکھتے ہیں اینڈ وی آر کنونسڈ کہ پولیس جو ہے وہ ایک آرگنائز طریقے سے غلط کام ہونے دیتی ہے. آج بھی اگر آپ 1-5 پہ کوئی کمپلین کریں, میں اس چیز کا, اور آپ اور میں کتنی ہمیں اس چیز کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ وہ آپ کو ایک کمبرسم پروسیس سے کسی پولیس کے بڑے افسر کے آگے لے جاتے ہیں, جی ادھر درخواست دائر کر دیں. اور ایک بندہ بھی آج تک آپ مجھے بتائیں جو اس معاملے میں اس کو انہوں نے سزا دی ہو یا اس کے خلاف کوئی لیگل پروسیڈنگز لائی گئی ہوں کہ جی اس نے غلط کیا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو کمپلیننٹ ہے وہ رول جاتا ہے, وہ ایک پروسیس کے اندر خوار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جی مجھے معاف کر دیں, میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. دا سیم گوز ود دا لیگل پروفیشن. ہمارے لیگل دنیا میں کیا ہوتا ہے, دیکھیں دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ آپ سول سوسائٹی سے امپارشل لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں اور ایسی آرگنائزیشنز بناتی ہیں جو واچفل آئی رکھتی ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل جس طرح میں اس کا آؤٹ آف دا باکس سولوشن دیتا ہوں, ریپیوٹیڈ پروفیسرس, ایمیننٹ پیپل فرام دا سول سوسائٹی جن کی کریڈیبلٹی کی بہت عزت ہے, آپ ایسی کمیٹیز بنائیں جن کا واچفل سائٹ ہو ان دا لیگل پروسیس, جو سائلنٹلی چیزوں کو آبزرو کر رہی ہوں, ان کے پاس پاورز ہوں, اور اگر وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمارے اس پروفیشن میں کہاں کہاں کیا غلط ہو رہا ہے تو امیجیٹلی وہ میٹرز ٹیک اپ ہو جائیں. ایک بات. دوسری بات ہے کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ایک وشیس سائیکل ہے. ہمارے بار کے ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں جو ان ڈسپلنری باڈیز کے ہیڈ ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ایتھیکل رانگس کمٹ ہو رہے ہیں ہمارے اپنے پروفیشن میں, لیگل پروفیشن میں, کتنے وکلا ہیں آج تک جن کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگس سکسیزفل رہی ہیں. کیوں؟ جب بھی جاتی ہیں تو آگے سے سوال آتا ہے کہ جی یہ تو ہمارے ووٹرز ہیں, ان کے خلاف ہم کیسے ایکشن لے سکتے ہیں. تو بٹ صاحب یہ ایک وشیس سائیکل ہے. ہم اپنے کاز کا جج نہیں ہو سکتے. جیسے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ اگر ڈاکٹر کی میڈیکل نیگلیجنس کا ایشو ہوتا ہے تو ہم ایک اور ڈاکٹر کے آگے رکھ دیتے ہیں, اور وہ ڈاکٹر اپنی پیٹی بھائی کو ہر طرح پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ سائیکل چلتا جا رہا ہے اور یہ ہر جگہ موجود ہے. اس کا آؤٹ آف دا باکس سولوشن ہے ہی تبھی کہ جب آپ امپارشل لوگوں کو لا کے رکھیں اور ان کو امپاور کریں وتھ پاورز, ایگزیکٹو پاورز, کہ وہ اگر اپنے فائنڈنگز میں کہتے ہیں کہ یہ کام غلط ہوا ہے تو وہ لوگ پھر عبرت کے نشان بنائیں. تو آپ خود دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ہر جج, ہر لائر اور ہر اس بندے کے جس کے پاس پاور ہے اس کو یہ فوراً سے پہلے اس کو یہ ڈر خوف آئے گا کہ یار میں کسی وقت بھی, دیکھیں جیسے کہ میں آپ کو سب سے اچھی مثال دیتا ہوں آرمی کی, ملٹری کی. دیکھیں ملٹری کے اندر ارسپیکٹو آف آر کرٹیسزم آن دیئر رول اینڈ ایوری تھنگ, آج تک یہ ادارہ پنپ کیسے گیا ہے؟ کیونکہ ہر سٹیج پہ ہر افسر کو یہ خوف اور ڈر ہے کہ ایک ادارہ مجھے سائلنٹلی آبزرو کر رہا ہے, جو ان کی انٹیلیجنس ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ان کے خلاف مواد اکٹھا کر رہی ہے اور وہ کبھی بھی ان کے خلاف سامنے لایا جا سکتا ہے. تو اس طرح کے ایک کانسیپٹ کو ہم کیوں نہیں فالو کر سکتے؟ بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ بیرسٹر خالد رمضان نے کس طرح سے اپنی ویلیوبل جو تجاویز تھی اور اپنا ایک جو اوورال تجزیہ تھا اور تجربہ تھا ان کو ہمارے ساتھ شیئر کیا. امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. کسی نئے ویلوگ میں کسی نئی قانونی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ آپ کی بٹ صاحب, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اور آئے. میں آپ کی تھوڑی سی یہ آپ کے آڈینس کے لیے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جیسی جو شخصیات ہیں یہ تھوڑی سی انجمن ستائش باہمی بن جائے گی. لیکن آئی تھنک آخری میں کنکلوڈنگ ایک ریمارک دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ چیز لوگوں تک بتانی چاہیے کہ اچھے انسٹیٹیوشنس کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے. ہم دونوں کی ایک انسٹیٹیوشن میں ایک یگانیت ہے اور وہ ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی, جو ہمیں بہت ساری اچھی چیزیں سکھاتی ہے. سو آپ کی بھی وہ گریٹ ایبلٹیز موجود ہیں اور میں بس آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کاوش کو اور آگے لے کے جائیں, بہت سارے اور لائرز کو اکٹھا کریں, شاید ہم تبدیلی کے اندر ایک چھوٹا سا پارٹ پلے کر سکیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ. اگین اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.